बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज की वीडियो जो हम करने जा रहे हैं डिस्कस टॉपिक, इसमें होगा जी ग्रामर का टॉपिक है और इसमें हम फ़ेल, माजी, मारूफ, मुतलक की गर्दान डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसकी तारीफ़, इसकी मिसालें और बनाने का क्या तरीका होगा और हम गर्दान कैसे कर सकते हैं वो आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था फ़ेल और उसकी इकसाम, और उसकी इकसाम में पहली किस्म जो हमने डिस्कस की थी वो थी फ़ेल माजी। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि फ़ेल और माजी किसको कहती हैं। तो फ़ेल का हमने पढ़ा था, फ़ेल वो काम है, ठीक है, जो हम किसी भी ज़माने में सर अंजाम दे सकते हैं। माजी है, हाल है या मुस्तक़बिल है, यानी किसी भी ज़माने में हम जो काम सर अंजाम देंगे उसको हम बोलेंगे फ़ेल। फिर बात आ जाती है माजी की। तो माजी, फ़ेल माजी की तारीफ़ हम इस अंदाज में करेंगे कि कोई भी काम जो हम माजी में सर अंजाम देंगे उसको फ़ेल माजी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मुतलक के साथ क्या बनेगी जी? इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि फ़ेल माजी उस फ़ेल को हम कहेंगे जिसमें हमने कोई काम सर अंजाम दिया, ठीक है, लेकिन वो गुज़रे हुए ज़माने में था। साथ में मुतलक की जो तारीफ़ आ जाएगी उसका मफ़हूम ये बनेगा जो करीब और बईद की कैद के बग़ैर होगा, यानी हमने माजी में कोई काम सर अंजाम दिया लेकिन ये हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो करीब में था या बईद। बईद कहते हैं जी दूर को, ठीक है, यानी कोई हमने काम सर अंजाम दिया है लेकिन ये नहीं इल्म कि वो बहुत ज़्यादा अरसा पहले था या कुछ अरसा पहले सर अंजाम दिया गया है। मुतलक का मफ़हूम हम देखते हैं तो मुतलक कहते हैं किसी आज़ाद चीज़ को, ठीक है, यानी कि ये नहीं कंफर्मेशन वो हमने काम सर अंजाम दे दिया हुआ है लेकिन ये हमें यकीन नहीं है कि वो करीब या बईद के ज़माने में था। अब इसकी मिसालें आ जाती हैं, जैसे दारासा उसने पढ़ा, कब पढ़ा ये आइडिया नहीं है कि करीब में ये काम सर अंजाम दिया गया है या दूर के ज़माने में। जालासा वो बैठा, ये नहीं पता कि कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे पहले या कुछ साल पहले या कब वो बैठा था, यानी कि ये वक्फ़ी कैद से आज़ाद है, कंफर्मेशन नहीं है करीब या बईद की। ज़हाबा वो गया, कब गया, वक्त क्या था, ये इल्म नहीं है। तो ये कुछ मिसालें आ जाती हैं, जैसे शारुफा है वो मुअज़्ज़ज़ हुआ, वो कब हुआ था, करीब के ज़माने में या बईद के ज़माने में, ये फ़िलहाल कंफर्मेशन नहीं है। तो फ़ेल माजी मुतलक हम उसको बोलेंगे कि हमने कोई माजी में काम सर अंजाम दिया लेकिन करीब और बईद की कैद के बगैर वो काम सर अंजाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमने आज करना था मुतलक, फ़ेल माजी मुतलक में मारूफ को डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं कि मारूफ कहते किसको हो ताकि हमें आइडिया हो जाए, पहचान हो जाए। तो मारूफ के जो लफ्ज़ी मानी आ जाते हैं वो है जी मशहूर या जाना पहचाना होना, यानी अगर कोई मशहूर है, किसी बात काम के हवाले से मशहूर है, कोई जान पहचान है उस हवाले से। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी या तारीफ़ क्या होगी कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बात करने का हमारा मामूल होता है, उसका जो अंदाज़ होता है बात करने का, उसको हम फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। मारूफ़ से भी हमें समझ आ जाती है ये फेमस है, मशहूर है, ठीक है, यानी कि ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम होगा उसे फ़ेल मारूफ़ कहा जाता है। यानी एक्शन के साथ हमारे पास सब्जेक्ट होगा, यानी वर्ब के साथ हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा और कह लें कि फ़ेल के साथ फ़ाइल आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ़ेल मारूफ बोलेंगे। यानी कि वो सेंटेंस, वो जुमले, वो कन्वर्सेशन, वो बातें जिसमें हमारे पास वर्ब के साथ सब्जेक्ट होगा, फ़ेल के साथ फ़ाइल होगा, तो उसको हम फ़ेल मारूफ बोलेंगे, ठीक है। अब माजी में इसका क्या किरदार होगा? माजी में हमने काम सर अंजाम दिया करीब और बईद की कैद के बगैर, ठीक है, और साथ में हमारे पास वो काम करने वाले बंदे के बारे में भी हमें पता है, वो फ़ाइल भी हमें मालूम है, वो सब्जेक्ट भी हमारे पास मौजूद है, तो हम बोलेंगे ये फ़ेल माजी मारूफ है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, ज़ाराबा ज़ैदुन बकरन। अब यहाँ पर जो ज़ाराबा आ रहा है ये हमारे पास फ़ेल है, ज़ैदुन हमारे पास आ जाएगा फ़ाइल और बकरन हमारे पास आ जाएगा मफ़ूल। इसी तरह आ जाता है जालासा बैठा, अहमदु अहमद कुर्सियातुन कुर्सी पर। जालासा अहमदुन कुर्सियातुन, जो जालासा है फ़ेल, अहमदु हमारे पास आ जाएगा फ़ाइल और कुर्सियातुन हमारे पास आ गया है मफ़ूल, यानी कि फ़ेल जिस फ़ाइल के साथ होगा उसको हम बोलेंगे फ़ेल मारूफ, ठीक है। और अब इसकी पहचान कैसे होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ़ेल आ रहा है या कौन सी मतलब इसमें फ़ाइल है या क्या इसका हिसाब होगा? इसकी पहचान हम इस तरह कर सकते हैं कि ये 3 असली हरूफ पर मुश्तमिल होता है,
اب اس کی علامتیں کیا ہوں گی؟ جو ورڈ ہے اس کی ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ ماضی کا لفظ ہے تو یہ فعلا کے وزن پر یا اس کے جو ہے نا برابر کیسے آ رہا ہے؟ تو فا میں جب فعلا کے اگر وزن پہ ہوگا تو جو پہلا حرف آ رہا ہے فا کلمہ، جو پہلا حرف ہوگا اس 3 حروف کا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر زبر کی علامت آتی ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے باقاعدہ۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے عین کلمہ، ٹھیک ہے۔ اب عین کلمہ جو ہے نا جو سیکنڈ لیٹر ہوگا، دوسرا حرف ہوگا، اس کی حالت میں تبدیلی آتی ہے، کبھی زبر ہوگی، کبھی زیر ہوگی، کبھی پیش، یعنی کہ کبھی مفتوح ہوگا، کبھی مکسور ہوگا، کبھی مضموم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آخری حرف جو آ جاتا ہے لام کلمہ، وہ بھی ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی کہ اس پہ بھی زبر کی علامت ہوتی ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے زارابا، ٹھیک ہے، پہلا ہمارے پاس جو حرف ہوگا وہ فا کے برابر آ رہا ہے، اس کو فا کلمہ ہم بولیں گے۔ دوسرا ہمارے پاس عین کلمہ ہے را، ٹھیک ہے، یہ رڈ میں جو آ رہے ہیں نا لیٹرز، سیکنڈ جو لیٹرز ہوں گے، دوسرے حروف ہوں گے، ان کی حالت تبدیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ را اس کے اوپر جو ہے نا وہ آ رہی ہے مفتوح ہے، اور آگے آ رہا ہے با، یعنی کہ لام کلمہ۔ اب فعلا ضاربا، ٹھیک ہے، یہ سیم ساؤنڈ آ رہی ہے، یہ ایک وزن پر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جو عین کلمہ ہے، جو دوسرا حرف ہے، یہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ سامیہ، ٹھیک ہے، سین ہمارے پاس آ رہا ہے، اس پر مفتوح ہے، یہ فا کلمہ ہے، یہ ہمیشہ مفتوح رہے گا ماضی میں، ثلاثی مجرد میں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے میم، یہ عین کلمہ ہے، اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، مکسور ہو گیا، یعنی کہ اس کے نیچے کسرہ زیر کی علامت ہے۔ تیسرا حرف آ گیا ہمارے پاس عین، عین جو ہے یہ ہوگا مفتوح، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ علامت آ رہی ہے زبر کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کاروما، دوسرا حرف جو ہے نا اس پر آ رہی ہے پیش کی علامت، ٹھیک ہو گیا۔ تو کاروما جو ہے نا یہ اس کی حرکت چینج ہو گیا، کہ کبھی زبر ہے، کبھی زیر ہے، اور کبھی پیش آ رہی ہے، تینوں حالتیں اس میں آئیں گی۔ اچھا جب آ جاتی ہے بات گردان کی کہ ہم نے گردان کیسے بنانی ہے، تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ گردان میں ٹوٹل جو سیغے ہوں گے وہ آ جاتے ہیں 14، ٹھیک ہے، جنس کے اعتبار سے ہم لوگ اس کی جو ہے نا وہ کریں گے، کس میں آ جائیں گی 2، مذکر اور مونس، ٹھیک ہے۔ تعداد کے اعتبار سے آ جائے گی اس کی اقسام، وہ ہے 3، ٹھیک ہے، جنس میں آ جائے گا مذکر اور مونس، اور تعداد میں آ جائے گا واحد، اس کا مطلب ہوگا 1، تثنیہ اس کا مطلب ہوگا 2، اس میں صرف تثنیہ میں 2 جو ہے نا وہ آئیں گے، اور جمع میں آ جائیں گے 2 سے زائد، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے غائب جو سامنے موجود نہیں ہے، حاضر جو سامنے موجود ہے، متکلم یعنی کہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں کیٹیگرائز ہم نہیں کریں گے مذکر یا مونس کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے مذکر کا ہم لوگوں نے بولا تھا جنم پہلے اس کا بنانا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ جو بھی ہم مصدر بنتا ہے کسی بھی لفظ کا یا ماضی کا جو صیغہ لیا جاتا ہے وہ واحد مذکر غائب کا لیا جاتا ہے، تو ہم لوگوں نے اس کا اس طرح ایک بنا لینا ہے ٹیبل، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم اس کی گردان کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اس کو جنس کے تعداد کے اعتبار سے کریں گے، بنائیں گے، ٹھیک ہے، ٹاپ پہ واحد، تثنیہ اور جمع، یہ ہمارے پاس 3 کالم بن گئے ہیں، ٹھیک۔ دوسری سائڈ پہ ہم لوگوں نے اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے غائب میں، یعنی کہ 3rd پرسن کی ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ 1 ہوگا، مور دین 1 ہوگا، جن کے 2 کے گروپس میں آئے گا، یا مور دین 2 کے گروپ جو ہے نا وہ اس میں ہوگا، یعنی کہ جمع میں واحد، تثنیہ اور جمع، یہ اس کی کیٹیگری بن جائے گی۔ پھر رائٹ سائڈ پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹیبل میں سب سے پہلے اس کو جنس کے اعتبار سے تبدیل کریں گے، اس میں آ جائے گا مذکر اور مونس۔ اچھا اس کو پھر نا ہم لوگوں نے لے لینا ہے فعلا کے وزن پہ، فعلا ہی لفظ ہم لے لیتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی کام سر انجام دینا، ٹھیک ہے، فعل سے یہ لفظ۔ اب فعلا لیا ہے تو فعلا جو ہے نا وہ لفظ سیم لیں گے ہم، 3 حرفی ہوگا، اس کے بعد ہم نے تثنیہ میں الف کا اضافہ کر دینا ہے، فعلا سے فعلا بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس تثنیہ آ جائے گا، یہ مذکر کا صیغہ بنے گا۔ پھر جمع جب کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، فعلو، ٹھیک ہے، فا پر زبر ہوگی، عین پر زبر ہوگی، لام جو ہے نا وہ پیش ہوگا، اور واو جو ہے وہ ساکن، یعنی کہ اس پر جزم کی علامت آئے گی، ساتھ میں الف کا اضافہ ہوگا، فعلا، فعلا، فعلو، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے مونس کا صیغہ، وہ مونس کا صیغہ ہم نے بنانا ہے تو مسئلہ بن جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے بنائیں گے، تو اس میں ہم نے تا کا اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فعلا لفظ لیا ہم نے واحد کا، مذکر غائب کا، آگے ہم نے جو ہے نا وہ تا کا اضافہ کرنا ہے مونس کے لیے، اور وہ تا ساکن ہوگی، ٹھیک ہے، فعالت،
اس کے بعد تسنیہ کا ہم نے سیغہ بنانا ہے، تو فعلا تا، فعلا تینوں مفتوح، تا جو ہے وہ بھی مفتوح ہوگا اور الف کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد فعلنا، فا جو ہے نا اس پر زبر ہوگی، آئین پر بھی زبر ہوگی، اور لام جو ہے نا وہ ہوگا ساکن، اور نون جو ہے وہ بھی مفتوح ہوگا، یعنی کہ اس کو زبر کی علامت ہوگی۔ یہ ہمارے 6 سیغے بن گئے ہیں۔ اس کو ہم کیسے کریں گے؟ فعلا، فعلا، فعلو، ٹھیک ہے، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ جو مونس کے 2 سیغے ہوں گے، واحد اور تسنیہ، ایک میں ہم نے تا جو ہے وہ ساکن رکھنی ہے اور دوسرے میں تا مفتوح کر کے الف کا اضافہ کریں گے، اور اس کے بعد جمع میں ہم نے لام کو ساکن کر کے تو نون کے اوپر زبر کا اضافہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد مذکر کا ہم نے سیغہ بنانا ہے، تو فعلا ہم لیں گے لیکن لام ہم کر دیں گے ساکن اور تا جو ہے نا وہ مفتوح کریں گے۔ کیسے؟ فعلتا، فا مفتوح، عین مفتوح، لام ساکن، اور تا کے اوپر جو ہے نا وہ زبر کی علامت ہے، یعنی کہ وہ بھی مفتوح ہوگا۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا تسنیہ جو مونس اور مذکر کا سیغہ ہوگا، اس دونوں جو ہے نا وہ سیم ہوں گے، اور آخر میں میم اور الف کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے فعلتما، ٹھیک، فا مفتوح، عین مفتوح، لام جو تیسرا حرف ہمارے لام کلمہ آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہوگا ساکن، تا جو ہے مضموم ہوگا، میم مفتوح ہوگا اور الف کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے جمع کے سیغے کی، تو اس میں ہم کریں گے فعلتم، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے کیا کیا تھا، فا اور عین مفتوح ہوگا، لام ساکن کر کے، تا ہم کریں گے مضموم اور نون کو کر دیں گے ساکن، فعلتم۔ پھر آ جاتا ہے مونس کا سیغہ، فعلتی، ٹھیک ہے، پہلے 2 حروف ہم کریں گے مفتوح، لام کلمہ ساکن، اور تا جو ہے وہ مکسور کر دیں گے۔ اس کے بعد بات ہوئی تھی پہلے بھی کہ حاضر میں جو ہے وہ مذکر اور مونس کا سیغہ سیم رہے گا، تو فعلتما کا اضافہ ہم کریں گے اس میں، فعلتنا، فا اور عین، فا کلمہ اور عین کلمہ دونوں مفتوح، لام ساکن، تا کو ہم کریں گے مضموم، نون جو ہے نا وہ تشدید کی علامت لگا کر اوپر ہم اس کو مفتوح کر دیں گے، یعنی کہ شد کی علامت آئے گی اور ساتھ میں زبر کی علامت آئے گی، فعلتنا۔ پھر آ جائے گا متکلم کا سیغہ، تو یہ ہوگا فعلتو، اور جب آ جائے گا جمع کا سیغہ تو اس میں آ جائے گا فعلنا۔ ہم لوگوں نے پہچان، اچھا اب ہم لوگوں نے گردان بنانی ہوتی ہے تو ہمیں مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے مختلف حروف کا اضافہ کرنا، اسپیشلی تا کا، جب تا کا اضافہ کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا پرابلم بن جاتا ہے کہ کون سی تا ساکن ہوگی، کون سی تا مفتوح ہوگی، کون سی مکسور، کون سی مضموم۔ تو کسی بھی کلمے کے آخر میں جو 4 حالت ہوتی ہیں تا کی جو آئے گی، اب تا جو مفتوح ہے یعنی کہ جس کے اوپر زبر کی علامت آ رہی ہے وہ یاد رکھیے گا، جو سیکنڈ ہمارا گروپ تھا حاضر کا، ٹھیک ہے، اس میں وہ آئے گا۔ کیسے؟ جیسے جالسا ہے تو جلستا، ضربا ہے تو ضربتا، یہ مذکر میں آئے گا واحد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب تا زیر تی آ رہی ہے تو یہ مونس واحد کے لیے آئے گی، لیکن یہ سیکنڈ گروپ حاضر میں آئے گی۔ جیسے تی ہے نا تو اس کو ہم بولیں گے جلستی، اس کے بعد ذہبتی، فعلتی۔ اب تو آ رہی ہے تا پیش تو، یہ متکلم کے لیے آئے گی واحد کے لیے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے تا ساکن، یعنی کہ اوپر جزم کی علامت آتی ہے، وہ سکون، تا سکون میں ہے، تو اس میں یہ مونس کے سیغے کے لیے آئے گی۔ جیسے کتبت، ٹھیک ہے، فعالت، یہ مونس کے لیے آئے گی۔ اب گردان ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مزید اس کی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے یہاں پر دیکھیں دوبارہ ہم نے ٹیبل بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جنس کے اعتبار سے ہم لوگوں نے 2 سی گروپس بنائے ہوئے ہیں، مذکر مونس، ٹھیک ہے، اور تعداد کے اعتبار سے 3 گروپس ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، اور گروپس ہم نے بنائے ہوئے ہیں 3، غائب، حاضر اور متکلم۔ ہم نے لیا ضربا جو کہ فعل آ کے وزن پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے تا پہچان کرنی ہے کہ کیسے ہوگی۔ اب دیکھیے واحد میں ہم نے 3 حرفی لے لیا ہے ضربا، ٹھیک ہے، تثنیہ میں ہم نے اضافہ کر دینا ہے الف کا تو وہ بن گیا ضربا، ٹھیک ہے، واو ساکن کر کے الف کا اضافہ کریں گے جمع میں تو بن جائے گا ضربو۔ اب جالسا کی اسی طرح گردان کرتے ہیں تو جالسا، جالسا، جالسو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مونس کا سیغہ کیسے بنانا ہے، تو یہاں پر ہم نے تا کو ساکن رکھنا ہے۔ ضربا ہم نے لیا مذکر حاضر کا سیغہ، ٹھیک ہے، وہ لے کے ساتھ میں ہم نے تا کا اضافہ کیا اور اوپر ہم نے جزم کی علامت لگا، بن گیا ضربت، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جالسا سے اگر گردان بنانی ہے تو وہ بنے گا جالست، ٹھیک ہے۔ پہلے 3 حرف جو ہمارے پاس ہوں گے ثلاثی مجرد کے، ماضی کے، وہ تینوں مفتوح ہوں گے، اور آخر میں جو تا کا اضافہ ہم نے کیا تو یہ ہمارے پاس آ گئی ساکن، یہ ہم نے غائب میں صرف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تا اور الف کا اضافہ کریں گے ہم لوگ تثنیہ میں ضربتا، جالساتا،
ٹھیک ہے. جمع میں ہم کیا کریں گے, پہلے 2 حرف مفتوح ہوں گے, بام ہم جو ہے نا وہ ساکن کریں گے, تیسرا جو علام کلمہ ہے, اور نون کا اضافہ کر کے ہم نے الف لگانا تھا, نون کا اضافہ کر کے ہم نے اوپر زبر لگانی تھی. ٹھیک ہے. ضربنا, یہ ہمارے جو ہے نا وہ غائب کے 6 صیغے بن گئے حال مذکر و مؤنث کے. پھر ہم نے تا مفتوح کا اضافہ کرنا تھا. تا مفتوح ہم کریں گے حاضر کا جو مذکر کا واحد کا صیغہ آ رہا ہے اس میں اس کے ساتھ, جیسے ضربا ہم نے واحد غائب کا صیغہ لے لینا ہے اور تا جو ہے نا اس کے اوپر زبر لگا کے ساتھ اس میں ایڈ کرنی ہے. کیسے؟ پہلے 2 حرف مفتوح, جو تیسرا حرف ہوگا عین کلمہ ان کے با ہمارے پاس ہے وہ ساکن اور تا کا اضافہ کریں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا ضربتا. ٹھیک ہے. تا زبر تا آ گیا. اب دیکھیں دوسری ہمارے پاس تا آ گئی ہے, اس میں دوسری حالت اس کی جلستا. ٹھیک ہے. پھر تا جو ہم نے ایڈ کی تھی اس کو ہم نے کر دینا ہے مضموم اور میم کا اضافہ کر کے مفتوح کر کے الف کا اضافہ کریں گے. ضربتما جلستما, اسی طرح ضربتم جلستم. پھر ہم نے تیسری حالت پڑھی تھی اس کی, وہ تھی تا جو ہے نا وہ تا کے نیچے زیر ہوگی ان کی کسرہ, یہ مکسور ہے تو یہ بنے گا ضربتی. ٹھیک ہے. پھر آگے تثنیہ کا صیغہ سیم ہوگا ضربتما. پھر ضربتنا, نون کو ہم نے مشدد کر کے زبر کی علامت لگا لی. اسی طرح بنے گا جلستی جلستما جلستنا. پھر آ جاتا ہے لاہری تا کی حالت ہم پہچان کریں گے, وہ ہماری تھی جب اوپر پیش کی علامت آ رہی ہے. تو اس میں پہلے 2 حرف آئیں گے ہمارے پاس مفتوح, تیسرا جو ہمارے پاس کلمہ آ رہا ہے لام کلمہ ان کے با وہ ہوگا ساکن, اور آخر آ جائے گا پیش. آ جاتی ہے جی مضموم, جیسے ضربتو, اور پھر آخری حرف جمع کا ہمارے پاس بنے گا متکلم, وہ ہوگا ضربنا. کا لیکچر جس میں ہم نے یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے فعل ماضی معروف کو ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے مجہول, معروف سے مجہول کیسے بناتے ہیں, اس کی گردان کیا ہوگی. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.